आप सब की सलामती हो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बाइबल स्टडी में आने के लिए वक्त निकाला। हम दुआ करें, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कि तूने हमें अपनी हजूरी में कलाम सीखने के लिए फ़राहम किया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम की अब्दी बातों के लिए। हम तुझे गहरे तौर पर जानना चाहते हैं, ऐसा कि हमारा तेरे साथ शख्सी ताल्लुक़ और राब्ता कायम हो जाए। हमें तफीक दे कि हम इनफरादी तौर पर तेरे साथ दिल लगाएं, तुझ पर हमारी निगाहें लगी रहें, तेरी रूह की ममूरी से बरकत पाएं। हम यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आज पाक इज़दवाज के ज़ेर नवान हम खुदा के कलाम की गहरी बातों को सीखने वाले हैं। आज का मुतालिया मखलसी की तारीख के सिलसिला की 7वीं किताब पर मबनी है। 7वां हुक्म जिसमें यूं लिखा है, तू ज़िना ना करना। ये खरूज 20 बाब 14 आयत और फिर इस्तिश्ना 5 बाब 18 आयत में भी दर्ज है। जहाँ मूसा मुल्क कनान में दाखिले से कबल 10 अहकाम दोबारा से बनी इसराइल को पढ़कर सुनाता है। 7वें हुक्म के दो हिस्से हैं। अव्वल कबल तारीख का जोड़ा, यानी आदम और हवा, इस पर भी हमने गौर किया था। 7वां हुक्म बयान करता है, तो जिना ना करना। ये खुदा की तख्लीक करदा फैमिली के तकद्दस को महफूज रखने के लिए था। ये कबल तारीख के जोड़े आदम और हवा से ही खानदानी जिंदगी का आगाज हुआ था। आज हम ज़िनाकारी की वजाहत और तारीफ देखेंगे जो तकदीस शुदा अज़दवाज की तबाहली का बायस बनती है। हम पहले मियाँ बीवी और उनकी ज़िंदगी का पहले ही जायज़ा ले चुके हैं। हमने ये भी देखा था कि किस तरह खुदा ने ख़ानदान को अपनी बादशाही के लिए एक बुनियादी इकाई के तौर पर कायम किया है। इसलिए 7वां हुक्म हमें ख़ानदान की अजमत और वक़ार के बारे में सिखाता है, जिसका आगाज़ रिश्ता इज़दवाज के बंधन से शुरू होता है। चूँकि हमारा ख़ानदान अहद साज़ जमात की बुनियादी इकाई है, इसलिए ख़ानदान को पाक होना चाहिए। कौम हत्ता कि एक माशरे के पाक होने के लिए भी एक ख़ानदान की पाकीज़गी बुनियादी अहमियत की हामल है। इसके लिए तकदीस शुदा जोड़े या एक दूसरे के लिए वक्फ जोड़ों का होना बुनियादी बात है। लिहाजा जनाकारी सारे इंतज़ाम और तरतीब को तबाहाल कर देती है। ये एक जहर है जो ख़ानदान को फिल फौर ख़त्म कर देता है। ये इस कौम की तबाही की बुनियाद है जिसे खुदा ने अपने लिए चुन लिया। जिनाकारी के गुनाह की संगीनी को समझने के लिए लाजम है कि हम हकीकी अज़दवाज या पहले जोड़े आदम और हवा पर गौर करें। यही वो जोड़ा था जिसके दरमियान एक अटूट बंधन था और वो एक बंधन थे, और यही सिलसिला नस्ल दर नस्ल फैलता चला गया। आज पूरी दुनिया में इसी जोड़ी की औलाद यानी एक के बाद दूसरी और फिर पूरी दुनिया में उनकी नस्लें फैलती चली गईं। हमने पैदाइश की किताब में 2 बाब 24 आयत में देखा था, वो बतौर मियाँ बीवी एक बंधन में बंध कर एक जिस्म हुए। इस बुनियाद पर हमने देखा कि किस तरह ये बंधन गहरा और मजबूत होता चला गया, बिल्कुल ऐसे जिस तरह बच्चे और वालिदैन का रिश्ता नाता होता है। किसी का जीवन साथी इसका करीबी और गहरा तरीन दोस्त और हम सफ़र होता है। इसलिए इस ज़मीन पर अज़दवाज का तल्लुक़ और रिश्ता दुनिया के किसी भी रिश्ते नाते से ज़्यादा गहरा और करीबी रिश्ता होता है। दूसरी बात, अज़दवाज के बंधन में बंध जाने के बाद मियाँ बीवी दो नहीं बल्कि एक होते हैं। अज़दवाज में मर्द व ज़न एक जिस्म होते हैं। पैदाइश के मज़कूरा हवाला में हमने देखा कि इस तरह एफसी 5 बाबकतिया आयत में भी हम इस बात को देख चुके हैं। एक जिस्म होने का मानी है एक शख्सियत होना। खुदा की नज़र में मियाँ बीवी एक हो जाते हैं, एक शख्सियत बन जाते हैं। इसका मानी है कि जो कुछ शोर कर रहा होता है, बीवी भी वही कर रही होती है। खुदा की नज़र में ऐसे ही है, जैसे कोई बीवी कुछ कर रही है तो उसका शोर भी उस काम में शामिल होता है, क्योंकि वो खुदा की नज़र में एक शख्सियत होते हैं, न कि दो।
پہلے جوڑے کے تعلق سے ایک اور بات یہ بھی ہے کہ وہ دونوں ننگے تھے مگر شرماتے نہ تھے۔ یہ ان کے رشتے اور تعلق کی گہرائی تھی۔ ہم مختصر طور پر جائزہ لے چکے کہ شرمندگی غیر فطری عمل ہے، لیکن یہ آدم اور ہوا کے تعلق میں شامل ہونے کے باوجود ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ غیر مستحکم ذہنی حالت ہوتی ہے جس سے پاکیزگی کا عنصر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کس طرح پاکیزگی کھو دیتے ہیں؟ جب ہم خدا کے کلام کو بھول کر گناہ کرنے لگتے ہیں تو پاکیزگی جاتی رہتی ہے۔ جب عورت نے اپنے شوہر سے الگ ہو کر اس کی آواز کو چھوڑ کر کسی اور کی آواز پر کان لگایا تو یہ ازدواج شکست و ریش کا شکار ہو گیا۔ اس بندھن میں دراڑ پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور وہ ننگا پن جو ان کے رشتے میں پہلے سے موجود تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، اچانک سے ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہونے لگا۔ ہم اس بات کا جائزہ لے چکے ہیں کہ کس طرح خدا کی مخلصی کی تاریخ کا منصوبہ اس کی بادشاہی کی وسعت اور قیام کے لیے تقدیس شدہ ازدواج یا مخصوص شدہ جوڑوں کے وسیلہ سے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ کس طرح زنا کار تقدیس شدہ ازدواج کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ زناکاری کی تعریف یا موضوع اس قدر ناخوشگوار ہے کہ ہم اس پر بات کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ میری دعا کہ خدا کے فضل سے ہم زناکاری کا جائزہ لیتے ہوئے خدا کے دل پر غور کر سکیں۔ زناکاری سے مراد قبل ازدواج ناجائز تعلقات، ناجائز جنسی تعلقات ہیں۔ یہ ازدواجی تعلق کی بنا پر ہی مناسب ہوتے ہیں جن میں مرد اور عورت جنسی تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ یہ اپنے جیون ساتھی سے بے وفائی کی صورتحال ہے۔ جیسا کہ ہم اس ترتیب اور ڈھانچے پر پہلے ہی غور کر چکے ہیں، زناکاری اس بدن کو دو کر دیتی ہے جبکہ وہ ایک ہوتے ہیں۔ یہ خاندان کو تباہ کر دیتی ہے، یہ خدا کی بادشاہی کی بنیاد کو ہلاک کر رکھ دیتی ہے۔ اس حصے کو قائم رکھنا ہم سب کے لیے ایک حساس معاملہ ہوتا ہے۔ لہذا زناکاری ایک سنجیدہ رویہ ہے، کسی بھی جرم سے زیادہ گھناؤنا جرم ہے۔ اس سے خدا کے ساتھ باندھا گیا عہد تباہ ہو جاتا ہے جس نے خاندان کو ایک مقام اور نام دیا ہوتا ہے۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ ازدواج یا خاندانی زندگی میں پاکیزگی اور وفاداری انتہائی اہم جز ہے۔ وفاداری انتہائی قابل قدر چیز ہے۔ جس طرح کمزور یا شکستہ ایمان زندگی کو تباہ کر دیتا ہے اور یہ خاندان کی پاکیزگی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ زندگی کا آغاز ازدواج ہی سے ہوتا ہے، یہ خاندان ہی سے صادر ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی ایک جسم ہو کر نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو زندگی وجود میں آتی ہے۔ ایک شکستہ ایمان اور خاندان اچھی نسل پیدا نہیں کر سکتا۔ اس سے ہمارے بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہو پاتی، جبکہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام میں کرنی ہے۔ زنا کاری کے لیے 2 عبرانی الفاظ 18 باب میں لفظ زانا، اس سے مراد غیر مناسب جنسی تعلقات ہیں۔ خروج 20 باب اور استثنا میں ایک لفظ نیف ہے، اس کا معنی ہے غیر مناسب جنسی تعلقات۔ ان الفاظ پر غور کریں۔ سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے زناکاری کو عام اصطلاح میں دیکھا جو کہ قدر مختلف ہے، آئیں امثال کی کتاب کا ایک حوالہ دیکھیں۔ جو کسی عورت سے زناکاری کرتا ہے بے عقل ہے، پس زناکاری کسی شخص کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ زناکاری کے لیے ایک عمومی اصطلاح ہے۔ یہ اس لفظ کا ایک اور معنی بھی ہے جو بت پرستی کا مفہوم دیتا ہے۔ روحانی زناکاری ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے عہد کی بت پرستی۔ ہمیں اپنے وجود کی ترتیب اور انتظام کو کم تر نہیں سمجھنا۔ ہم صرف گوشت پوشت کے بنے ہوئے نہیں ہیں، ہم روح بدن اور جان کا مرکب ہیں۔ جسمانی زناکاری بھی ہوتی ہے اور روحانی زناکاری بھی، اور اس کا خمیازہ بہت ہی ہولناک ہوتا ہے۔ ہم 2 آیات کو دیکھیں گے، یرمیہ 3 باب 6 اور 9، اور پھر اس کے بعد ہوشیہ 4 باب 13 سے 14 آیت تک روحانی زناکاری کی کیا تعریف ہے۔ اس آیت کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا سے الگ ہونا زنا روحانی زناکاری ہے۔ اور ہوشیہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ میرے لوگ
لکڑی کے بتوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ ہوشیہ 4 باب ہوشیہ 4 باب اور 12 سے 14 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام اس طرح سے مرقوم ہے۔ ہوشیہ 4 باب 12 سے 14 آیت خدا کا کلام بیان کرتا ہے، میرے لوگ اپنے کاٹ کے پتلے سے سوال کرتے ہیں، ان کا لٹ ان کو جواب دیتا ہے، کیونکہ بدکاری کے روح نے ان کو گمراہ کیا اور اپنی خدا کی پناہ کو چھوڑ کر بدکاری کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ قربانیاں گزرانتے ہیں، اور ٹیلوں پر اور بلوت اور چنار اور بطن کے نیچے بخور جلاتے ہیں، کیونکہ ان کا سایہ اچھا ہے۔ یرمیہ 3 باب اور اس کی 6 سے 9 آیت کو بھی ہم پڑھیں گے۔ یرمیہ 3 باب 6 سے 9 آیت میں خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے، یوشیا بادشاہ کا ایام خدا نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے دیکھا کہ برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا، وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک کھڑے درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری کی۔ 7ویں آیت، اور جب وہ یہ سب کچھ کر چکی تو میں نے کہا وہ میری طرف واپس آئے گی، پر وہ نہ آئی، اور اس کی بے وفا بہن یہودا نے یہ حال دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا، تو بھی اس کی بے وفا بہن یہودا نہ ڈری، بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی۔ اور پھر 9ویں آیت میں لکھا، اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کیا اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ زناکاری کی۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے یہی کچھ خدا کہہ رہا ہے۔ یہ کس قدر گہری بات تھی۔ ہم اگر اس دنیا کی آلودگی کی بات کرتے ہیں جہاں پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں ہماری زندگیوں میں پائی جانے والی آلودگی زیادہ قابل غور ہے۔ یہ خدا کے خلاف زناکاری ہے۔ جب ہم خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہی کچھ تو سونے کے بچڑے کے معاملے میں ہوا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کی تھی، اور خروج 32 باب میں آئیں ہم اس حوالہ کو پڑھیں۔ خروج 32 باب اور اس کی 6 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ خروج 32 باب اور اس کی 6 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گزرانی، پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے۔ جب انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا تو اس کے لیے وہ اچھلنے کودنے لگے اور قربانیاں گزراننے لگے۔ بائبل مقدس زناکاری کو بت پرستی کے طور پر بیان کرتی ہے۔ آئیں واپس زناکاری کی تعریف اور وضاحت کی طرف چلیں۔ زناکاری بت پرستی کی طرح ہے۔ زناکاری میں ایک جیون ساتھی دوسرے کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ بے وفائی کا عمل زناکاری ہوتا ہے، جس میں دوسرے سے جنسی تعلقات استوار کیے جاتے ہیں۔ بس اگر خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی بات کی جائے تو خدا کہتا ہے، میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی۔ بیوی یعنی جب ہم اپنے شوہر خدا سے الگ ہوتے ہیں تو یہ روحانی زناکاری ہوتی ہے۔ بائبل مقدس خدا اور بنی اسرائیل کے رشتے کو میاں بیوی کے رشتے سے تشبیہ دیتی ہے۔ لفظ عہد کے سبب سے، کیونکہ عہد کا رشتہ اور تعلق بہت ہی گہرا ہے۔ یہ مقدس اور مخلص رشتہ ہوتا ہے، بالکل رشتہ ازدواج کی طرح۔ بائبل مقدس میں پہلا ازدواجی رشتہ ہمیں نظر آتا ہے جو آدم اور حوا کے درمیان قائم ہوا، اور یہ رشتہ خون کے وسیلہ سے باندھا گیا اور اسے ایک عہد قرار دیا گیا۔ بالکل خدا یہ چاہتا کہ ہم ایک عہد کے تحت اس کے ساتھ لپٹے رہیں اور کسی اور معبود کی طرف رجوع نہ لائیں۔ جسمانی خواہشوں میں پھنس کر ہم روحانی زناکاری نہ کریں اور خدا سے الگ نہ ہوں۔ خروج 24 باب
اور 8 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، خروج 24 باب اور 8 آیت سے خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خدا نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ جس طرح شادی میں عہد باندھا جاتا ہے، اس طرح خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان بھی خون سے عہد باندھا گیا۔ ہمارے ازدواج میں ہم حلف اٹھاتے ہیں، موت تک کوئی چیز ہمیں جدا نہ کرے گی۔ اگر آپ تصور کر سکیں کہ یہ عہد کس قدر مضبوط ہے، اگر انسان خدا کے ساتھ عہد باندھے تو وہ جان دینے تک وفادار رہے۔ تصور کریں خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق کس قدر گہرا اور مضبوط ہے، موت بھی ہمیں جدا نہ کرنے پائے۔ خدا کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلق کا یہ ڈایاگرام میں نے بنایا ہے۔ عہد کے خون کے سبب سے یہ خدا کے ساتھ عہد ہے۔ یہ خدا اور انسان کے درمیان ایک رشتہ اور تعلق ہے۔ یہ رشتہ اور تعلق ازدواجی زندگی کو پیش کرتا ہے، کیونکہ اس طرح سے خدا کے لوگ اس کے ساتھ ایک عہد اور رشتے میں بن جاتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ قدیم اسرائیل کے تعلق ہی سے تھا؟ یاد رکھیں ہم نے بھی مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ ایسا عہد باندھا ہے۔ یہ پہلے عہد کے بارے میں تھا جو بکری یا بیل کے خون سے باندھا گیا تھا۔ کس طرح خدا کے بیٹے کا خون مؤثر ہو سکتا ہے؟ لوکا 22 باب اور اس کی 20 آیت کو بھی ہم دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں نئے عہد نامہ میں لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 22 باب کو ہم دیکھیں گے۔ 22 باب لوکا اور اس کی ہم 20ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لوکا 22 باب اور اس کی 20ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور اس طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میرا خون، یعنی یسوع نے خون کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کے ساتھ عہد باندھا۔ اسرائیل بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے خدا سے اپنا رخ موڑ کر بتوں کی پوجا کی طرف دھیان دیا۔ یہ خدا کے خلاف بت پرستی یا روحانی زناکاری تھی۔ بائبل مقدس میں ہم کئی ایک مقامات پر دیکھتے ہیں۔ حزقیل 16 باب اور اس کی 18 آیت کو بھی ہم پڑھیں گے۔ حزقیل 16 باب اور اس کی 18 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ حزقیل کی کتاب 16 باب اور 8 آیت، پھر میں نے تیری طرف گزر کیا اور تجھ پر نظر کیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تو عشق انگیز عمر کو پہنچ گئی ہے۔ پس میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تیری برہنگی کو چھپایا اور قسم کھا کر تجھ سے عہد باندھا، خداوند فرماتا ہے، اور تو میری ہو گئی۔ 15ویں آیت کو بھی ہم پڑھیں گے، 16 باب کی 15 آیت۔ یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا اور اپنی شہرت کے وسیلہ سے بدکاری کرنے لگی، اور ہر ایک کے ساتھ جس کا تیری طرف گزر ہوا خوب فاحشہ بنی اور اس کی ہو گئی۔ اور پھر یسایہ 54 باب اور اس کی 5ویں آیت کو بھی ہم پڑھیں گے۔ یسایہ 54 باب اور 5ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الفاج ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے، وہ تمام روئے زمین کا خدا کہلائے گا۔ اس طرح یسایہ 57 باب اور اس کی 3 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، لیکن تم آئے جادوگرنی کے بیٹو، آئے زانی اور فاحشہ کے بچوں، ادھر آگے آؤ۔ اور یہاں پہ ہم نے خروج 34 باب 15-16 آیت، پھر احبار 17:7، استثنا 31:16، قضات کے حوالہ جات کو آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں، اور خروج 34 باب اور 15 اور 16 آیت کا حوالہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ یہ کس قدر خوبصورت بات ہے۔ عہد یہی ہے کہ انسان کا خدا کے ساتھ شخصی اور گہری رابطہ ممکن ہو جائے، اور
ہم نے ابھی سوال پوچھنا ہے اپنے آپ سے، آج ہم کس کے ساتھ عہد باندھیں گے؟ اپنے آپ پر غور کریں۔ یاد رہے کہ ہماری اولاد بڑی اہمیت کی عمل ہے۔ خدا نوح کا نہ ہے، اس کے خلاف روحانی زناکاری پر اس کا دل کس قدر دکھی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ لپٹے رہیں، اس کے لیے پاک بنے رہیں۔ یہ وہی خدا ہے جس نے اپنے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلہ سے عہد باندھا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ لپٹے رہیں۔ اور خدا کا دل دکھی ہوتا ہے۔ اس کے 6 باب اور اس کی 9 آیت کو اگر ہم پڑھیں تو خدا کے کلام میں اس کے 6 باب اور 9 آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے۔ اس کے 6 باب اور اس کی 9ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور جو تم میں سے بچ رہیں گے ان قوموں کے درمیان جہاں جہاں وہ اسیر ہو کر جائیں گے، مجھ کو یاد کریں گے، جب میں ان کے بے وفا دلوں کو جو مجھ سے دور ہوئے اور ان کی آنکھوں کو جو بتوں کی پیروی میں برگشتہ ہوئی شکستہ کروں گا۔ اور وہ آپ اپنی تمام بدعمالی کے سبب سے جو انہوں نے اپنے تمام گھرونے کاموں میں کی، اپنی ہی نظر میں نفرتی ٹھہریں گے۔ یہ کون سا خدا ہے جس نے ہمیں شریعت دی؟ میں تمہارا خیال رکھوں گا اور تمہاری راہوں میں تمہارا ہادی ہوں گا۔ یہ خدا ہے جس نے ہمیں شریعت دی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم گہرے اور واضح طور پر اسے جانیں۔ وہ خدا جو ہمیں شریعت دیتا ہے نہیں چاہتا کہ ہم اسے بغیر سوچے سمجھے آئے باپ کہہ کر پکاریں۔ لازم ہے کہ ہم اسے جانیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے جانیں اور پہچانیں، بالکل ایسے جس طرح ہم اپنی ماں اور باپ کو جانتے ہیں۔ ہم کیسی شخصیت کے حامل ہیں، ہمارے دل کیسے ہیں، خدا کون ہے، وہ ہم سے کس قدر محبت رکھتا ہے، ہم کس طرح اسے محبت دکھا سکتے ہیں۔ یہ وہ اہم سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی شریعت دی۔ خدا نے انسان کے ساتھ اپنے رشتے کی تصویر کشی میاں بیوی کے رشتے کے طور پر کی ہے۔ جس طرح میاں بیوی ایک تن ہوتے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ ایک ہو جائیں، ہم میں کوئی پردہ رکاوٹ باقی نہ رہے۔ غور کریں کہ خدا ہمیں کیسی گہری قربت اور گہرے رشتے کے لیے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ اس لیے تو مخلصی کی تاریخ کا آغاز تقدیر شدہ ازدواج سے ہوتا ہے۔ یہی شروع سے آخر تک اس کا مقصد ہے، مسیح کی دلہن تیار ہو جائے۔ آئے مخلصی کی تاریخ کی ٹائم لائن کا مختصر جائزہ لیں۔ وہ کون سا جوڑا جو خدا ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے؟ عہد عتیق میں اس کا آغاز آدم اور حوا سے ہوا۔ پیدائش 2 باب 24 آیت، اور پھر افسیوں 5 باب 31 اور 32 آیت کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی سبب سے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ اور مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ یہ بھید تو بہت بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور اس کی کلیسیا کے تعلق سے یہ بات کر رہا ہوں۔ عہد عتیق میں نہیں بلکہ عہد جدید میں بھی پولس رسول گہرے طور پر وضاحت کرتے ہیں کہ ازدواج کا رشتہ کس قدر گہرا رشتہ ہے۔ مکاشوہ کی کتاب میں 21 باب اور 2 آیت میں ہم مسیح کی دلہن کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ مکاشوہ کی کتاب میں دلہن کو منظر عام پر آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پہلا جوڑا یعنی آدم اور حوا مسیح اور کلیسیا کے درمیان رشتے کا عکس تھا۔ آخر زمانہ میں ایسا ہی ہوگا، مسیح اور کلیسیا ایک ہو جائے گی۔ مکاشوہ 21 باب 9 اور 10 آیت، اور یہاں پر برے کی دلہن کا ذکر یہاں پہ موجود ہے۔ اور پھر آپ مکاشوہ 17 باب 18 آیت کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائیو بہنوں، ہمیں جاننا ہوگا کہ اخیر زمانہ میں 2 عورتیں یا 2 مقامات یہ برہ کی بیوی ہیں۔ اس کے برعکس ایک اور عورت بھی ہے، یہ بڑی قصبی ہے۔ مکاشوہ 17 باب پہلی آیت پھر وہ وضاحت کرتا کہ یہ قصبی کون ہے۔ اس کے بعد 5 آیت، اور اس کے ماتھے پر ایک نام لکھا تھا، ایک بھید۔ افسیوں 5 باب کی طرح پولس رسول جہاں پر لکھتے ہیں، یہاں پر مسیح یسوع کی دلہن کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔
یہاں پر ایک بڑا بھید ہے جو کہ ایک بڑی کسبی ہے، اس کے ماتھے پر نام لکھا ہوا تھا بابل، وہ بڑا شہر بابل، وہ کسبیوں کی ماں ہے، زمین کی مکروہات۔ مکاشفہ 17 باب 5ویں آیت۔ اچھا ہے کہ ہم اس حوالے کو ابھی پڑھیں۔ مکاشفہ 17 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ مکاشفہ 17 باب اور 5ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور پھر ہم 18ویں آیت کو بھی پڑھیں گے۔ 17:5 میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا راز، بڑا شہر بابل، قصبے اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ اور پھر 18 آیت کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ ہم نے مکاشفہ 21 باب میں دیکھا، 2 آیت میں ایک مقدس شہر ہے، شہر یروشلم، ایک اور شہر بھی ہے 17 باب، بڑا شہر بابل۔ یہ مقدس شہر یروشلم ایسے سجایا گیا ہے جس طرح دلہن اپنے شوہر کے لیے سنگھار کرتی ہے۔ دلہا برہ یعنی مسیح یسوع ہے، اس کے برعکس بڑا شہر بابل کس کی مانند ہے؟ کسبیوں کی ماں۔ ہم کس شہر کا حصہ ہوں گے؟ ہم کون سا شہر تعمیر کریں گے؟ افسیوں 5 باب 31 اور 32 آیت۔ افسیوں 5 باب اور 31 اور 32 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ افسیوں 5 باب اور 31 اور 32 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسے کی بابت کہتا ہوں۔ اور افسیوں 5 باب 28 اور سے 30 آیت تک بھی ہم پڑھتے ہیں۔ 28 آیت سے اس طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی، بلکہ اس کو پالتا ہے اور پرورش کرتا ہے جیسے مسیح کلیسیا کو۔ اس لیے ہم اس کے بدن کے عضو ہیں۔ اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ غور کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے چہرے کے خد و خال سے مطمئن نہ ہوں، لیکن پھر بھی اپنے بدن سے نفرت تو نہیں کرتے۔ ہم ہمیشہ اس بدن کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پالوس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی بیویوں سے محبت رکھیں، لیکن نکتہ یہ ہے کہ جس طرح مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت رکھی یا محبت کرتا ہے، مسیح نے اپنے بدن کی طرح کلیسیا سے محبت رکھی، کیونکہ ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں۔ ہم بے وفا اور فانی انسان ہیں۔ مسیح یسوع نے ہمیں اپنی دلہن ہونے کے لیے بلایا ہے۔ ہم اس کے لیے نیا یروشلم بن جائیں۔ ہم ایک بدن ہے، وہ ہمارا سر ہے، ہم اس کا بدن ہے، اور ہم جب کبھی بیمار ہوتے ہیں، ہم دکھ پاتے ہیں یا کسی پریشانی سے گزرتے ہیں، مسیح یسوع بھی ہمارے ساتھ دکھی اور پریشان ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں۔ یسوع نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا، حتیٰ کہ بخوشی اور رضا صلیب پر مر گیا۔ یسایہ 53 باب 4 آیت، یسوع نے ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ لفظ غم دکھ سے متعلق ہے۔ عبرانی اس کے لیے لفظ کولی ہے، جس کا معنی ہے بیماری، روگ، اور ہمارے دکھ غم اس نے اٹھا لیے۔ یسایہ 53 باب 4 آیت، کیونکہ ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کے بدن کی طرح پختگی اختیار کرتے چلے جائیں، کیونکہ ہم مسیح یسوع میں ایک ہیں۔ ہمیں ایک بدن ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ایک حوالہ نکالے میرے ساتھ، کلسیوں 1 باب اور 24 آیت۔ یہاں پہ نئے عہد نامہ میں کلسیوں 1 باب اور 24 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں،
اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں۔ اس لیے تو ہم ایک بدن ہوتے ہوئے دکھ اٹھاتے ہیں، ہم عہد کا بدن ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ اور غم میں شریک ہوتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12:25-27 ہم کس طرح مسیح یسوع میں بھائی اور بہنیں ہیں، تاکہ مسیح کے بدن میں کوئی تفرقہ بازی نہ ہو۔ ہم بدن سے مراد کلیسیا ہے، ہم اعضاء ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں خیال رکھنا ہوگا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہونا اور ایک دوسرے کی تعمیر اور ترقی کرنا۔ اور پہلا کرنتھیوں اس کے 12 باب کو ہم نکالیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 12 آیت میں خدا کے کلام میں 25 سے 27 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کے برابر فکر رکھیں۔ پس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ خدا کے کلام 27ویں آیت بیان کرتی، اس طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے ہیں، لیکن بدن ایک ہے، اور ہم ہی وہ بدن ہیں جو مسیح یسوع کا بدن ہے، اور مسیح یسوع اس بدن کا سر ہے۔ ہم مسیح یسوع میں ایک بدن ہے۔ جب بدن کا ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سبھی اعضاء دکھ پاتے ہیں۔ جب ایک بدن کا ایک اعضاء خوش ہوتا ہے تو سبھی اعضاء خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم خوش مطمئن ہوں تو دوسروں کو بھی اپنی خوشی اور اطمینان میں شامل کریں، دوسروں کی بہتری اور ترقی کا باعث ہوں۔ اس طرح سے نیا یروشلم تعمیر ہوگا، اسی طرح سے خدا کے لیے ایک مقدس شہر تعمیر ہوگا۔ اسی لیے تو ہم صرف اپنی ترقی نہیں بلکہ ہم دوسروں کی ترقی بھی چاہتے ہیں۔ ہم ازدواج کی تقدیس کے طالب ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر، کام کاج کی جگہ اور ہر وہ مقام جو خدا نے ہمیں دیا ہے، اس میں پاکیزگی اور تقدیس کے طالب ہوں۔ پس بھائیو بہنوں، حاصل کلام یہ کہ ہم شہر تعمیر کریں گے، پر کون سا؟ یاد رکھیں، اپنے ازدواج کی تقدیس اور پاکیزگی کو مد نظر رکھیں، کیونکہ یہ اس قدر اہم ہے کہ کلیسیا کی تعمیر بھی اسی پر ہوتی ہے۔ مسیح کی دلہن اخیر زمانہ میں اسی بنیاد پر تیار ہوگی۔ جب ہم اپنے آپ کو پاک اور مقدس رکھتے ہیں، ہم اپنے خدا کے لیے ایک پاک مقدس بنتے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، مخلصی کی طریق کا ایک بڑا حصہ پاکیزگی ہے۔ ہم نیا یروشلم تعمیر کریں گے۔ آئیں ایک اور حوالہ پڑھیں، افسیوں 2:21 آیت۔ خدا کے کلام میں سے افسیوں 2:21 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ افسیوں 2:21 آیت میں خدا کا کلام اس طرح بیان کرتا ہے، اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے۔ اور پھر 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ آئے مل کر خدا کے لیے ابدی سکونت گاہ بنائیں، اور اس کے لیے ایسے تیار ہوتے جائیں جس طرح دلہن اپنے شوہر کے لیے سنگار کرتی ہے۔ آئیں ہم دعا کے ساتھ آج کے سیشن کا اختتام کریں اور خداوند سے فضل اور توفیق چاہیں تاکہ ہم پاک زندگی بسر کر سکیں۔ خدا باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں برکت دی تاکہ ہم 7ویں حکم کو سمجھ سکیں جو بیان کرتا ہے تو زنا نہ کرنا۔ آج ہم نے زناکاری کی تعریف اور وضاحت کو دیکھا ہے۔ سب سے بڑھ کر ہم نے دیکھا کہ بطور میاں بیوی ہمارے تیرے ساتھ تعلق اور رشتے کے تعلق سے یہ حکم کیا سکھاتا ہے۔ آئے خدا باپ، جب ہم آمد ثانی کے وعدہ کی تکمیل کے منتظر ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ توفیق دے کہ ہم مسیح کی محبت کے لیے مخلصی بخش کام کو یاد رکھیں جو ہمارے لیے سر انجام دیا گیا۔ تیری محبت کی شمع ہمیشہ ہمارے دلوں میں روشن رہے، تیری محبت ہماری زندگیوں میں تازہ رہے، تاکہ ہم اس دنیا داری کی محبت سے الگ
رہیں، تیرے لیے پاک اور مقدس زندگی بسر کریں۔ ہمارے ازدواج پاک ہوں تاکہ ہم تیرے لیے پاک مقدس بنتے چلے جائیں، تیرے بیٹے یسو یعنی برے کی دلہن کے طور پر تیار ہو سکیں۔ آئے خداوند، تو ہمارا مخلصی دینے والا ہے، ہمارا شافی ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، اور ہم تیرے لیے زندہ رہیں، تیرے کلام، تیری محبت اور تیرے حکموں سے لپٹے رہیں۔ تو نے ہم سے محبت رکھی اور اپنا بدن ہمارے لیے قربان کر دیا، تو نے ہماری بیماری اور کمزوریوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ خداوند، اگر کوئی ہمارے درمیان بیمار اور کمزور ہے تو اسے شفا دے، تیرا فضل ہمارے ساتھ ہو، اور تیری مار کھانے سے جو شفا ہمیں مل چکی ہے وہ کمزور بدنوں میں ظاہر ہو۔ تیرا شکر خداوند، اس زندہ ایمان کے لیے ہماری دعاؤں کو سن لے، کیونکہ ہم کہ اپنی کسی نیکی اور خوبی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ہم یہ سب کچھ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاک، مقدس اور جلالی نام سے یہ سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں۔ آمین۔ ہاللویا، ہاللویا، پریز جیسس۔ آئیں ساری عزت اور جلال خداوند کو دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بائبل اسٹڈی میں آنے کے لیے وقت نکالا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔